पाकिस्तान की तारीख में मार्च और धरनों को बड़ी अहमियत हासिल है और मौजूदा कंटेनर मार्च खूनी कंटेनर मार्च अपने मंतकी इंतजाम की तरफ पहुंच रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपके सामने में हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने हम वो हकायक लेकर आए जो पसे पर्दा चले जाते हैं। आपको मालूम होगा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ब्लॉग में ये बताया था कि अरशद शरीफ का जो है वो कत्ल हुआ है, उसे टारगेट किलिंग की गई है। जबकि मुख्तलिफ चैनल पर मुख्तलिफ सहाफ़ी और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जो मैंने कहा था वही आपके सामने सच और हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल ये वाज़ेह हो चुका है। फैसला बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगा। इससे पहले भी हमने जब 2000 के अंदर, जो 2013 और 14 के अंदर जब नियाजी साहब ने अपना धरना दिया था, तो हमने ये कहा था ये धरना जो है वो भले कितना भी प्रोलॉन्ग हो जाए, इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान की मशहत पे बड़े बुरे पड़ेंगे और नियाजी साहब को जो है वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपके सामने देख ले क्या हुआ कि नियाजी साहब ने 126 बच्चों की शहादत के अंदर अपने आप का अपना मुंह छुपाया। इसी तरह से अब आप देख लें कि खूनी कंटेनर जो है वो एक सहाफी की जान ले चुका है, जबकि और बहुत सारे सहाफी जो इमरान साहब के हम निवाला हम प्याला बने हुए थे, जो उनके दस्ते बाजू बने हुए थे, जो उनको परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब, इमरान रियाज साहब और मोहित पीरजादा साहब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अब आप ये बताइए कि मुल्क छोड़ के जाने वाला एक जो सहाफी था अरशद शरीफ, उसका अंजाम क्या हुआ ये आपके सामने है। शहादत थी, टारगेट किलिंग थी, जो भी कुछ था सिलसिला, लेकिन वो अपनी जिंदगी को नहीं बचा सका। लिहाजा जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी मौत जो है वो उनकी जिंदगी की हिफाजत करती है, वो कभी भी राह फरार अख्तियार नहीं करते। नाजरीन, मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च, धरने और इस किस्म के जो भी एजिटेशन चले, उनकी एक बड़ी तारीख है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो हम आपकी एमएमए की तहरीक और उससे पहले जो है वो नौ सितारे भाई भाई और पता नहीं कौन कौन सी तहरीकें। हाँ, एक तहरीक जरूर कामयाब हुई, जो जो क्या नाम है, पीएनए की तहरीक थी। उसके अलावा कोई तहरीक कभी कामयाब नहीं। नाज़रीन, आपने मा, माजी में भी देखा और हाल में भी आप देख रहे हैं, मुस्तकबिल तहरीक का क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं, जहां तक मेरी बात समझ में आई है, मुख्तसर से 4.5 साल दौर के अंदर नियाजी साहब, 3.5 साल दौर के अंदर नियाजी साहब को बड़े मौके मिले जिनको वो चोर, डाकू, लुटेरा और पाकिस्तान का दुश्मन कह रहे थे। आज अगर आप सिर्फ, मैं आपके साथ आगे चल के एक क्लिप शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुंचाया, मुसल्ह इदारों को हमारा कितना नुकसान पहुंचाया, और जो कुछ इस वक्त वो करते चले आ रहे हैं। आप सिर्फ, इस वक्त मैं बात करूंगा सदफ नईम की। सदफ नईम जो उनके कंटेनर के पहियों तले, व्हील तले आकर अपनी जान की बाजी हार गई, और जो खूनी कंटेनर था वो मार्च में रवा दवा रहा। नाज़रीन, ये आपने देखा कि माजी में भी नियाजी साहब जो है वो अ, अपने प्रोग्रामों के दौरान, अपने तकरीरों के दौरान दम घुटने की वजह से लोग मरते रहे, लेकिन उनकी तकरीरें जारी रहीं। कोई लोग स्टेज से गिर के मरते रहे, उनकी तकरीरें जारी रहीं। उनकी नज़र में इंसानी जिंदगी की कितनी अहमियत है, इस बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। एक तरफ पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है, लोग मर रहे हैं, मवी हजारों की तादाद में नहीं जनाब, यानी लाखों की तादाद के अंदर नहीं, मिलियंस की तादाद के अंदर लोग बेघर हो गए। लेकिन नियाजी साहब ने अपना अना का मसला बनाकर अपने जलसों को और धरनों को जारी रखा। ये किससे इंतकाम ले रहे हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये किसके कहने पे काम कर रहे हैं? ये पाकिस्तानियों के लिए काम करते हुए मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आप बेहतर जानते होंगे, आप फैसला करेगी कि पाकिस्तानियों के लिए नियाजी साहब काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तान गम के अंदर डूबा हुआ है, नियाजी साहब जलसों के अंदर ढोल ताशे बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नगमे चल रहे हैं, लोग सैलाब से और बच्चे भूखे मर रहे हैं सैलाब के पानी के अंदर। नाजरीन, और नियाजी साहब के ढोल ताशे और गाने बजाने जो है, कंटेनरों पर रक्स और सुरूर की महफिलें जारी हैं।
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باشعور شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے ملک کے اندر ایک طرف جناب علی افراتفری پھیلی ہوئی ہو، لوگ او بکار کر رہے ہیں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہو، اور دوسری طرف ایک شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی انا اور اپنی اس بات کو منوانے کے لیے کہ مجھے کیوں نکالا؟ پہلے ایک صاحب یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے مجھے کیوں نکالا، وہ لندن جا کے بیٹھ گئے، اب ایک صاحب اور آ گئے مجھے کیوں نکالا، یہ اب امپورٹنٹ حکومت مجھے کیوں نکالا، یہ بیانیہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھ لیں کہ ارشد شریف کے غم کے اندر جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ارشد شریف کو جناب علی کام جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوا ہے، وہی لوگ ارشد شریف کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا، ارشد شریف کا بھی جنازہ جناب علی دفنائے ہوئے چند دن نہیں گزرے، انہوں نے کنٹینروں پہ چڑھ کے ناچ گانے اور ہلڑ بازی شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا کسی شہید کو خراج تحسین پیش کریں گے، یا کیا کسی مظلوم کی داد رسی کریں گے جو اپنے جلسوں میں مرنے والے، ان کے جلسوں کے اندر دم گھٹنے والے اپنے کارکنان یقیناً کچھ نہ کچھ ان سے محبت رکھتے ہوں گے، جو ان کے اتنے قریب ہوں گے۔ جہاں تک صدف نعیم کی بات ہے، صدف نعیم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے، اور کسے کہیے کہ جناب علی چاہے وہ ایک حادثہ تھا، لیکن اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹتی ہے۔ ناظرین، میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، کیا ایف آئی آر کٹی؟ جب کوئی جلسہ، جلوس، ریلی نکلتی ہے تو اس کی باقاعدہ پرمیشن لی جاتی ہے، اور وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس کے نام پہ پرمیشن لی جاتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو جناب علی پابند کیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، اور آپ بتائیے کہ یہ محرکات، یہ معاملات کیوں پیدا ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے حکومت وقت سے ابھی تک، اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کے اداروں سے اور ہمارے عدلیہ سے، کیا اس بات پر از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا؟ اب تک ایف آئی آر اگر کٹی ہے تو اس میں کن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے؟ حادثہ تھا، ٹھیک ہے، انسیڈنٹ تھا، مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دھکا دیا گیا، میں کہتا ہوں نہیں جناب، وہ ایک انسیڈنٹ تھا، ایک حادثہ ہو گیا۔ تو حادثے کے اندر جو خاتون شہید ہوئی ہے، جو خاتون اپنی جان آفریدی جو ہے اللہ کے سپرد کر چکی ہے، اس کے لواحقین بھلے ہی جناب علی معاف کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو جو ہے بڑے بڑے قاتل جو ہے ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، زبردستی ان کے فیملیز کو خون بہا دے دیا جاتا ہے۔ تو صدف نعیم کی تو بات بہت چھوٹی سی ہے، اور وہ کس لیڈر کے کنٹینر کے نیچے آ کر، وہ جس وقت کنٹینر کے پہیے صدف نعیم کے سر پر چلے ہیں، عمران نیازی صاحب اس کے سر پر، کنٹینر کے سر پر سوار تھے، تو یہ وہ سانحہ ہوا ہے کہ میں آپ کو اگر اس کی گہرائی میں لے کے جاؤں گا تو بڑی بات ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کنٹینر پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے صدف نعیم کو اپنے کنٹینر کے تلو تلو رون ڈالا، شرمندگی پھر بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، کوئی صحیح معنوں میں معذرتی بیان نہیں ہے۔ ناظرین، ایسے انسان کو ہم اسلامی دنیا کا لیڈر تصور کر سکتے ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ملک سے چلے گئے، کل تک بہت بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ ملک کے اندر انقلاب نظام برپا کرنے کے لیے، مدینے کی ریاست کے کو تصور کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران نیازی کے دستے بازو بنے ہوئے تھے، اب ایک صحافی شہید کیا ہوا، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ موت ان کا تعاقب کرے گی، وہ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ تو موت سے ڈر کر بھاگنے والا کیا سید العقیدہ پکا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ آپ تو کہتے ہو کہ یہ جہاد ہے، نیازی صاحب جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد سے ڈر کر کون بھاگا؟ جہاد کو چھوڑ کر کون بھاگا؟ میرا ان صافیوں سے سوال ہے یہ۔ ناظرین، میرا پروگرام جو ہے وہ اصل میں حقائق آپ کے سامنے لانا ہے، مجھے کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرنا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جس میں عمران نیازی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے خود اپنے دور حکومت میں کیا کیا؟ اگر انہوں نے صحیح سمت میں حکومت کو چلایا ہوتا تو کیا انہیں نکالا جاتا؟ یس، میں مانتا ہوں کہ انہیں نکالا گیا، تو پہلے بھی نکالا گیا، اب بھی نکالا گیا، اور آئندہ آنے والوں کو بھی نکالا جائے گا، اس لیے کہ جو بھی لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عوام سے کیا وعدے کر کے آئے تھے، ہمیں کیا ڈیلیور کرنا ہے،
اور ہمارا مقصد، ہمارا منصب کیا ہے، اور ہم جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، اگر ان چیزوں کو یاد رکھا جائے، سچائی اور حق کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے، تو پھر آپ کو نہیں نکالا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی اور مزید خون چاہیے نیازی صاحب کو۔ یہ لانگ مارچ یا خونی مارچ میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے، خونی کنٹیجر کو روکنے کے لیے ابھی ان کو مزید خون درکار ہے، کیونکہ جیسا سنتے آ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت ہے کہ ان کی خاتون خانہ جو گھر بیٹھ کر جو جادو ٹونوں کا سے جادو تو جائز ہے، برحق نہیں ہے، لیکن جادو تو جائز ہے، سوری، جادو تو برحق ہے، جائز نہیں ہے وہ بات علیحدہ ہے، جادو تو برحق ہے۔ جب میرے پیارے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین جادو سے محفوظ نہیں رہے، تو پھر جادو تو ہر جگہ بڑھ چڑھ کر ہی بولتا ہے نا۔ تو کیا اس جادو ہی کے ذریعے یہ سارے معاملات چلاتے رہیں گے نیازی صاحب؟ پاکستان کی حکومت چلائیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا اور پاکستان قائم ہے اور پاکستان قائم رہے گا، اور پاکستان جب بنا تھا تو ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور نظام معیشت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تمام فیصلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کیے تھے اور جنگوں میں حصہ لیا تھا، یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، نیازی صاحب بھی کنٹینر چھوڑ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، عوام اور لوگ جو ہے وہ میدان میں رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے لیڈروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو پاکستان کے لیے صرف اور صرف مشکلات کھڑی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک کلپ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ پاکستان کے لیے نیازی صاحب نے کیا بویا ہے، اور اب آگے جا کے کیا کاٹیں گے۔ جی ناظرین، سماعت فرمائیے۔ کیوں عمران خان تو ہمارا کام کرے، بنا گولی چلائے، بنا بھارت کی فنڈنگ کے، بھارت پہ ایک پیسہ نہیں لگا، اور پاکستانی عوام، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی تو عوام کا ایک حصہ ہے، پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے۔ نہیں سمجھے کیا ہم کبھی ہندوستان 1000 کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا؟ نہیں کروا پاتا پاکستان کی، ہم نہیں کروا سکتے تھے، ہماری ایجنسیز نہیں، ہماری فوج نہیں کروا سکتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے آرمی چیف اور پاکستانی فوج کو گندی گندی گالیاں سڑک پر، رائٹ؟ اور جو آدمی گالیاں دلوا رہا ہے، جو پاکستانی فوج کی شیشہ لدر کر رہا ہے، جنرل باجوہ کے کپڑے پھاڑ رہا ہے سب کے سامنے، رائٹ؟ پاکستانی فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نست نابود کر رہا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے نا، اس کے خلاف انڈیا، ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، عمران خان سب سے اچھا ہمارا دوست ہے، یہ انڈیا کے صحافی، انڈیا کا میڈیا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، جو ہم کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے کام نہیں کرا سکتے تھے، وہ عمران نیازی صاحب نے پاکستان کی عوام سے کرا دیا، اور انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جنرل باجوہ صاحب کا اور ISI کا، کہ جب ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، عمران نیازی صاحب نے وہ کام کر دیا کہ ان کو دنیا بھر میں ذلیل کرا دیا۔ تو ناظرین، ایسا شخص جو ہمارے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرانے میں سر فہرست ہو، اور اس کو تعریف کے اس پہ اسناد دی جا رہی ہوں، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہو، کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور عمران نیازی صاحب کے اس لانگ مارچ کو، جو اب منطقی انتقام انجام تک پہنچ نہیں جاتا ہے، مزید خون کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہم وطنوں کو محفوظ فرمائے، اور کسی کا خون رائے گا نہ جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو یہ سلسلہ انہوں نے چلایا ہے، یہ خونی 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 انقلاب، جب سے نیازی صاحب کنٹینر میں چڑھے، صرف خون پی رہے ہیں قوم کا اور قوم کے نوجوانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خونی درندے سے محفوظ فرمائے۔ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا نیازی صاحب کے بلیک چشمے کے پیچھے کیا راز ہے، انتظار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔